अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 8 फरवरी 2021 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ भारत लॉबिंग करता रहा। पाकिस्तान को FATF के अंदर ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डलवाया भारत की साजिशों की वजह से, और भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात के ज़रिए से, प्रोपेगेंडे के ज़रिए से अब भी पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी और लॉबिंग कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान रवा महीने FATF का जो इजलास 22 फरवरी को होने जा रहा है उसमें ये आवाज़ उठाएगा और पाकिस्तान पुरुमीद है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से FATF निकाल देगा, बावजूद इसके कि भारत लॉबिंग कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। नाज़रीन, दुनिया के सामने सबूत वाज़े हो चुके हैं कि पाकिस्तान दहशत गर्दी नहीं करता, पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग या दहशत गर्दों को मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता, जितना भारत कलभूषण यादव और दीगर दहशत गर्दों को मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से अरबों डॉलर भेजता रहा है। फिर नाज़रीन, जो यूरोपीय मालिक की जानिब से इंकशाफ हुआ था कि दर्जनों नहीं बल्कि ऐसी सैकड़ों वेबसाइट्स या ऐसे सैकड़ों मीडिया नेटवर्क हैं जो भारत की हुकूमत की फंडिंग से चलते हैं और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा और मिसलीडिंग करते हैं, मिसगाइड करते हैं दुनिया को। लिहाजा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी गलत फहमी है उन्हें दूर करके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना चाहिए। नाज़रीन, कल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी पाकिस्तान की तारीफ़ और तहसीन की गई है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी नहीं है और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ज़बरदस्त इक़दाम कर रहा है, जिससे पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने दुनिया पर प्रेशर डाला है कि अब तो दुनिया को समझ जाना चाहिए, FATF को समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले में ज़्यादा महफूज मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा दहशत गर्द दुनिया के अंदर भारत है और भारत ही दहशत गर्दी करवाता है। भारत नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं। पाकिस्तान पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है दुनिया के अमन के लिए और पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा है। आगे बढ़ने से काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से। नाज़रीन, तालिबान की वेबसाइट अल इमारा ने खबर दी है कि तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों के नतीजे में 32 काबुल फौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं और 6 टैंक भी तालिबान ने तबाह कर दिए हैं, जबकि मुतअद्दिद अहलकार सरेंडर हुए हैं। साथ साथ अफ़गान तालिबान के ज़ाया ब्लॉग बता रहे हैं कि 15 मकानात को सरपल के इलाके में काबुल हुकूमत ने बमबारी करके मुनहदिम कर दिए है, जिससे दर्जनों शहरी मुतासर हुए हैं और निहत्ते शहरियों के खिलाफ काबुल हुकूमत के हमले जारी हैं, जो काबिल मजम्मत अमल है। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के कुछ सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से इंकशाफ हुआ है कि मुस्तक़बिल में अफ़गानिस्तान के अंदर एक गवर्नमेंट कैसी होगी, हुकूमत कैसी होगी। इस हवाले से जो अमेरिका का खुत्ता है या अमेरिका का जो मंसूबा है वो उनको मिला है और उन्होंने मुस्तक़बिल की फ्यूचर की, चाहे वो अबूरी हुकूमत हो, इंटरम गवर्नमेंट हो या फिर मुस्तकिल तालिबान की हुकूमत, इस हवाले से उन्होंने मुकम्मल जो प्लानिंग है वो देखी है। आप जानते हैं अशरफ गनी की हुकूमत परेशान है कि इंटरम या अबूरी हुकूमत अगर आती है तो इससे तालिबान का इक़्तिदार मजबूत होगा और अशरफ गनी जैसे सियासतदानों को अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। साथ साथ नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि काबुल हुकूमत की जानिब से जो बजट है वो ताहाल मंजूर नहीं हो पाया है। 3 से 4 बार उसके अंदर तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। अब इत्तलात ये हैं कि 17,000 से ज़ायद जो जॉब्स थी उनको ख़त्म करके नए बजट का ड्राफ्ट मंजूर किया गया है। लेकिन आप जानते हैं इस बजट के अंदर अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबे कम हैं और हुकूमत या हुकूमती नुमाइंदों को नवाजने के मंसूबे ज़्यादा हैं, जिस पर अवाम परेशान हैं कि उनकी पसमानदगी कब दूर होगी और कब काबुल हुकूमत संजीदगी से उनके मामलात को देखेगी और उनकी ज़रूरियात पूरी करेगी। आगे बढ़े तो हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, आप जानते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर 30 दिसंबर 2020 को भारत की गासिब दरिंदा फ़ौज ने जाली इनकाउंटर किया था और अतहर वानी एक नौजवान थे, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे, उन्हें दहशतगर्द करार देकर शहीद किया गया था। उनके वालिद मुश्ताक वानी और इसी तरह से दीगर उनके ख़ानदान के लोगों ने एहतजाज किया। दुनिया भर के अंदर आवाज़ बुलंद हुई कि कश्मीर के अंदर फ़ेक इनकाउंटर जारी है और उनके वालिद ने यह कहा कि वो मोदी दहशतगर्द की ज़ालिम फोर्सेस के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी रखेंगे। नाज़रीन, उनके एहतजाज के बायस अब मोदी दहशतगर्द ने
اور جو اطہر وانی جن کو دہشت گرد قرار دے کر شہید کیا گیا تھا، ان کے والد اور ان کے رشتہ داروں کے خلاف 7 کے قریب ان کے فیملی کے افراد ہیں جن کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے کہ وہ بغاوت اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اور انہیں گرفتار کرنے کے حوالے سے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس سے ناظرین کرام آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کس طرح سے بھارت درندگی کر رہا ہے اور کیسے نہتے شہریوں کو جعلی انکاؤنٹر میں شہید کرتا ہے، اور پھر ان کے والدین کو اور ان کے گھر والوں کو اگر وہ احتجاج کرتے ہیں یا آواز اٹھاتے ہیں تو انہیں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے خلاف مقدمات درج کروائے جاتے ہیں۔ ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے کشمیریوں پر لازم ہے کہ وہ فریڈم فائٹرز مجاہدین کی مدد کریں اور جو بھارتی فورسز ہیں ان کے خلاف آزادی پسندوں کا ساتھ دیں جتنا ہو سکے۔ اگر نرمی اختیار کی جائے گی تو کشمیر کے اندر بھارت اسی طرح سے مظالم کر کے نہتے لوگوں کو شہید کرتا رہے گا اور جیلوں میں ڈالتا رہے گا۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت کے اندر کسانوں کی احتجاج اور تحریک کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام کسانوں کی تحریک 2 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، جاری ہے، اور کسانوں کی جانب سے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بالخصوص ٹویٹر پر کسانوں کی تحریک کے حوالے سے تصاویر، ویڈیوز نشر ہوتی ہیں، لیکن مودی دہشت گرد کی جانب سے کسانوں کی آواز دبانے کے لیے ٹویٹر کو دھمکیاں دی گئیں کہ ٹویٹر کسانوں کی پوسٹیں شیئر کرنے سے روک دے، اور ٹویٹر کسانوں کے اکاؤنٹ سے جو کسانوں کی جو تحریک ہے، سکھوں کی تحریک ہے، اس حوالے سے کوئی بھی اگر ٹویٹ ہو یا پوسٹ ہو تو اس اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کیا جائے، بند کیا جائے، جس پر ناظرین کرام ٹویٹر نے مودی دہشت گرد کی اس دھمکی کو قبول نہیں کیا ہے۔ اب ٹویٹر اور بھارت کی مودی حکومت کے درمیان جنگ چھڑ چکی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کی مودی دہشت گرد آزادی اظہار رائے کی کتنی بڑی دشمن ہے، اور مودی دنیا کے اندر سب سے بڑا آزادی اظہار رائے کا دشمن ہے۔ لہٰذا دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ جمہوریت یہاں نہیں ہے، جمہوریت کا گلا گھوٹا گیا ہے، آزادی اظہار رائے کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، اور کسانوں کی تحریک عروج پر ہے۔ آج بھی سکھ کسانوں کی جانب سے دلی کی مختلف راستیں بند ہیں، اور جلسے ہیں، ریلیاں ہیں اور احتجاجی دھرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ مختلف ریاستوں سے کسانوں کی حمایت کے لیے قافلے بھی آ رہے ہیں۔ کسانوں نے کہا ہے کہ مودی حکومت کے ساتھ مذاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے کامیاب جب تک کہ کسانوں کے مطالبات پورے نہ ہوں یا متنازع قوانین واپس نہ لیے جائیں۔ اپوزیشن جماعتیں اور دنیا بھر کی مختلف بڑی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ کسانوں کو سپورٹ کر رہی ہیں، سکھوں کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور بھارت میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت سری لنکا اور چائنا سے ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام سری لنکا کے اندر چین کا کافی اثر و رسوخ ہے، اور چین نے سری لنکا کی مشہور بندرگاہ ہمبن ٹوٹا بندرگاہ کو 100 سال کے لیے لیز پر بھی لے رکھا ہے، لیکن بھارت سری لنکا کے اندر کافی پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے باقاعدہ کئی ملین ڈالر تک انویسٹ بھی کر چکا تھا، لیکن سری لنکا نے عین موقع پر تقریباً 1.5 سال کے عرصے کے بعد بھارت کو جواب دے دیا کہ بھارت کے ساتھ سری لنکا مزید پروجیکٹس کو جاری نہیں رکھ سکتا ہے۔ اب بھارتی میڈیا نے خبر دی ہے کہ سری لنکا نے جو پروجیکٹ بھارت کے ساتھ ختم کیے تھے وہی پروجیکٹس اب بھارت کو کی بجائے چائنا کو سری لنکا نے دے دیے ہیں، جو بھارت کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے کہ چائنا نے سری لنکا کے اندر سے بھارت کو نکال باہر کیا ہے، اور یہی کچھ ناظرین کام بھارت افغانستان کے اندر رسوائی اور ذلت برداشت کر رہا ہے، اور میانمار اور دیگر ملکوں کے اندر بھی، کہ پیسے تو لگاتا ہے، فنڈنگ کرتا ہے، لیکن پھر آخر میں اسے وہاں سے نکال باہر کیا جاتا ہے اور بھارت کے پیسے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کام بھارت کے اندر جو اتراکھنڈ کے علاقے میں سیلاب آیا ہے گلیشیئر پگھلنے سے، اس کا الزام بھارت چائنا پر لگا رہا ہے، اور بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ فوج اور ایئر فورسز، گراؤنڈ فورسز وہاں لوگوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام رشیا اور یورپ کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازعات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں روس کے اندر گزشتہ 3 ہفتوں سے احتجاج جاری ہے۔ پیوٹن جو روس کے اندر 20 سال سے اقتدار میں ہیں، ان کے سیاسی مخالف ہیں ناولنی، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کی اہلیہ کو اور اسی طرح سے دیگر ان کے حامیوں کو۔ اس وقت 10,000 سے زائد مظاہرین پیوٹن نے پکڑ کر جیلوں میں ڈال رکھے ہیں، جس کے خلاف یورپ نے سخت احتجاج کیا، سخت موقف اپنایا، اور یورپی ممالک کی جانب سے خصوصی مندوب کو بھی رشیا بھیجا گیا تاکہ مذاکرات کریں، لیکن روس نے یورپ کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا، اور یورپ کے 3 جو مندوب تھے ان کو بھی
بھی اپنے ملک سے ڈیپورٹ کر دیا ہے، جس کے بعد یورپی ممالک نے دھمکیاں دی ہیں رشیا کو کہ اب یورپ رشیا کے خلاف مشترکہ پابندیاں لگائے گا اور یورپ کی اور روس کی تجارت جو یورپ کے ساتھ ہے اسے ختم کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، روس اور یورپ کے درمیان اختلافات بڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر تیسری عالمی جنگ کی ریہرسل کا ہونا یا تیسری عالمی جنگ کی شروعات کا ہونا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روس کتنی بڑی تباہی سے دوچار ہونے جا رہا ہے، اور جو یورپی ممالک ہیں وہ ایک مرتبہ پھر روس کے ساتھ بھیڑ کر ایک مرتبہ پھر جو معاشی ابتری ہے یا معاشی بدحالی ہے یا ترقی کی رفتار کو رکنے کے حوالے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام فلسطین اور اسرائیل سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ افریقہ کا ایک اتحاد ہے یا افریقی یونین ہے، ان کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ مسئلہ فلسطین کی حمایت افریقی ممالک پر لازم ہے اور افریقی یونین مسئلہ فلسطین کی حمایت جاری رکھیں گے اور ساتھ ساتھ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کے حوالے سے آواز اٹھائیں گے، اور اسرائیل کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں انہیں فوری طور پر ختم کیا جائے گا، یعنی اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات جاری نہیں رکھے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے جو فلسطینیوں پر ظلم کرتا ہے۔ آئے روز فلسطینیوں کو گرفتار کر کے ان کو گولیاں مار کر شہید کیا جاتا ہے، ان کے گھروں پر زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ اربوں ڈالر کا ایگریمنٹ 2.5-3 سال کے عرصے کے اختلاف کے بعد اسرائیل کی جانب سے امریکہ کے ساتھ سائن کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل کی فنانس منسٹری اور ڈیفنس منسٹری کے درمیان شدید اختلافات تھے کہ جدید ترین جنگی جہاز اور ہتھیار اسرائیل امریکہ سے خریدے یا نہ خریدے اور اس کی پیمنٹ کس طرح سے کی جائے اور کون کرے۔ لیکن اب اسرائیل کے میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ اب ڈیفنس منسٹری اور فنانس منسٹری کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے کہ امریکہ سے جدید ترین اسلحہ خریدا جائے گا۔ $3 ارب سے زائد مالیت کا یہ اسلحہ ہے جس سے اسرائیل کے دفاع کو مضبوطی حاصل ہوگی اور اسرائیل خطے کے اندر طاقتور بن جائے گا، یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ اور ناظرین کرام، اس سے آپ یہ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو کیوں طاقتور کر رہا ہے اور کیسے جو بائیڈن کی حکومت ہے وہ ابھی بھی ٹرمپ کے دور کی جو پالیسیاں تھیں، یہ تسلسل تھا ان کو جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ خطے کے اندر اسرائیل کو بالادست کر کے مضبوط کر کے فلسطینیوں کی زمینوں پر اور اسی طرح سے دیگر عربوں کی زمینوں پر قبضہ کروایا جا سکے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام سعودی عرب اور بحرین سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی اتحاد نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4 مرتبہ حوثیوں نے ڈرون طیارے سعودی عرب کی طرف بھیجے تاکہ سعودی عرب پر ڈرون حملے اور میزائل مارے جائیں، لیکن سعودی اتحاد کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کامیابی سے فضا میں ان ڈرون طیاروں کو مار گرایا، جس سے حوثیوں کے حملوں کا جو ایک طرح سے حملوں کی کوشش تھی وہ ناکام ہوئی ہے، اور حوثیوں کے خلاف سعودی اتحاد نے اب بڑے پیمانے پر آپریشن لانچ کر دیے ہیں اور متعدد ٹھکانے تباہ کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام یمن سے خبر یہ بھی ہے کہ یمنی حکومت نے متعدد ایسے علاقے ہیں جہاں پر حوثیوں کا کنٹرول تھا، آپریشن کر کے ان علاقوں کو آزاد کروا لیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام بحرین سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ بحرین کے اندر ایران نواز مسلح تنظیمیں اور جنگجو حملہ کرنا چاہتے تھے اور بینکوں پر اڑانا چاہتے تھے دھماکے کے ذریعے سے۔ اس حملے کو خفیہ انٹیلیجنس معلومات کی بیس پر ناکام بنا دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں حوثیوں کی جانب جو ڈرون طیارے ہیں، اسلحہ ہے، یہ ایران سے ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام اب اس حوالے سے سعودی عرب نے جو بائیڈن پر پریشر ڈالا ہے، امریکہ پر پریشر ڈالا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں کہ ایران حوثیوں کو ڈرون اور اسلحہ فروخت نہ کر سکے اور سعودی عرب پر حملے نہ کروا سکے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام سوڈان سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سوڈان کے اندر فوجی حکومت کی جانب سے اب اعلان کیا گیا ہے کہ جو گزشتہ 1.5-2 سال سے حکومت تھی اسے اب تحلیل کیا جا رہا ہے، اس کی جگہ پر اب نئے لوگوں کو، نئے عہدیداروں کو متعین کیا جائے گا، کیونکہ جو موجودہ حکومت تھی وہ عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ لیکن عوام سوڈان کی یہ سمجھتی ہے کہ فوجی حکومت کو اقتدار سے نکلنا چاہیے اور جو جمہوری لوگ ہیں، جو عوامی نمائندے ہیں، ان کو اقتدار سونپنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ پہلی مرتبہ جب سے سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کر کے تعلقات قائم کیے ہیں، اعلانیہ طور پر سوڈان کے اندر جو چند یہودی ہیں یا یہودی کمیونٹی کے کچھ لوگ ہیں، وہ اعلانیہ طور پر اب
اپنی مذہبی جو وہاں پر اجتماعات ہیں ان میں واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں، جس کے خلاف سوڈان کے مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا ہے، غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایتھوپیا اور سوڈان کے درمیان حالات کشیدہ ہیں۔ یورپی ممالک کے جو مندوبین تھے اور جو ڈیلیگیشن تھا انہوں نے وزٹ کیا ہے خرطوم کا، سوڈان کا، اور سوڈان کی حکومت پر پریشر ڈالا ہے کہ وہ ایتھوپیا کے ساتھ مسائل کو حل کریں، جو خانہ جنگی ہے سرحدی معاملات میں وہ عوام کے لیے نقصان دہ ہے، اسے فوری طور پر ختم کیا جائے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کے حوالے سے اور کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن نے ایک مرتبہ پھر اعلان کیا ہے کہ جب تک کہ ایران کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کو ختم نہیں کیا جائے گا، جوہری ہتھیاروں کی تخفیف یا ان کی تیاری کو نہیں روکا جائے گا، تب تک امریکہ کی نئی حکومت ایران کے خلاف پابندیاں نہیں ہٹائے گی۔ لیکن ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ پہلے سینکشنز کو، پابندیوں کو ختم کرے، پھر اس کے بعد ایران امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر جوہری ڈیل کرے گا اور جوہری معاملات پر جو مذاکرات ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ جو امریکی حکومت ہے جو بائیڈن، وہ ایران کی ہم نوا ہے اور ایران کے حوالے سے نرم گوشہ ہے۔ یہی وجہ ہے اب ایران کے جو عہدیدار ہیں وہ امریکیوں سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایران سعودی عرب کو اور دیگر ملکوں کو تھریٹ بھی کر رہا ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ جو بائیڈن کی حکومت نے تعلقات ایک حد تک ختم بھی کر دیے ہیں۔ بہرحال ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو نہیں کیا تو اسے بھی فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔